अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे जहाँ एक तरफ साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात बढ़ रही हैं, तो वहीं नवाज शरीफ के कानूनी और सियासी मसाइल गैर महसूस तरीके से ख़त्म हो रहे हैं। गैर मामूली रिलीफ पर जिस तरह से पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ साहब को लाडला प्लस करार दे रही है, तो वहीं सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो इंतखाबात से के हवाले से जो है खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। क्या इंतखाबात जनवरी में नहीं होंगे, वो ये बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन जो है वो जनवरी में इंतखाबात के ऐलान पर कायम है कि इलेक्शन जो है वो जनवरी में होंगे। और ख़ास तौर पर जो है हतमी डेट भी सामने दी गई थी 28 जनवरी की। इसी पर हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे, क्या वाकई इलेक्शन जो है वो जनवरी में होने जा रहे हैं या नहीं। और अगर सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो इंतखाबात पर जो है बदस्तूर सवालिया निशान है। क्या इंतखाबात जो है वो होने जा रहे हैं या नहीं होंगे, क्या सूरत हाल होगी, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। साथ साथ आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आज हमने देखा एक बड़ा फैसला आया है और चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साइफर केस में क्या देखते हैं आप, क्या मुस्तकबिल होगा सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर? देखिए, मैं साइफर केस की डिटेल से उस तरह वाकिफ़ नहीं हूँ कि मैं उसके मेरिट्स के ऊपर कोई एजुकेटेड कानूनी बात कर सकूँ। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से एक ये है कि कॉर्पस ऑफ एविडेंस पूरी क्या है, वो कौन से शवाहिद हैं जिनकी बेसिस के ऊपर ये मुतल्लिका केस का फ़ैसला आएगा या कल को अपीलें डिसाइड होंगी। वो क्योंकि पब्लिक अफेयर में नहीं है, तो ये कहना मुश्किल है कि इसके अंदर कल को फ़ैसले किस तरह के आएंगे। हाँ, लेकिन ये बात ज़रूर की जा सकती है हतमी तौर पे कि अभी कुछ दीगर अपीलों के या रिट जुरिस्डिक्शन में हायर कोर्ट्स के का रिकोर्स बाकी है। वो रिकोर्स एंटरटेन किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, क्या इन फैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुनी जाएंगी, कल को उन अपीलों में क्या होगा। मेरा ख्याल है कि ये शवाहिद की बात है जो ना ही डिस्क्लोज्ड है पूरी तरह, और ना ही जब डिस्क्लोज़ हो जाएंगे तो शायद हम पब्लिक न्यूज़ पे उस पर बात कर सकें, क्योंकि इनमें से ये साइफर वाला केस एक ऐसा केस है जिसमें सर्टनली इस तरह की चीज़ें मेरे नाकिस राय में इन्वॉल्व्ड हैं जो सारी पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकती। लेकिन हमें इस केस को भी और इसके गिरदो नवा की दीगर चीज़ों को भी एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। हमने माजी में भी देखा कि सियासतदानों पे, हम नवाज शरीफ साहब की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अदील वड़ाइच साहब को कम से कम याद होगा, मेरा ख्याल है हसन रज़ा साहब को भी हम इकट्ठे ही शायद इसी प्लेटफॉर्म से किसी वक्त बात कर रहे थे। अब से 5-6 साल पहले जब पैनमा का फ़ैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और हमने ये बातें करनी शुरू कर दी थी कि अब इस फ़ैसले के बाद फ़लाँ सियासी पॉसिबिलिटीज़ बंद हो गई हमेशा के लिए, अब ये रास्ता वापस नहीं खुलेगा अदालत के फ़ैसले के बाद। और आज हम देखते हैं कि ना सिर्फ कि वो रास्ता खुल गया, बल्कि वो मज़ीद कुशादा भी हो गया है, और उसके अंदर से आने जाने की ये बताइएगा, जैसे कि कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई पर जो है वो सेक्शन 5 लागू होता है। ये जो सेक्शन 5 है क्या बेसिकली? सॉरी, किस चीज़ का सेक्शन 5 लागू होता है? से ये कहा जा रहा है चेयरमैन पीटीआई पर। आपका सवाल नहीं समझा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। जी देखिए, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का जो कानून है, सबसे पहले इस बात को वाज़ेह कर लेना ज़रूरी है कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि रिसेंटली जिन कवानीन के ऊपर बहस हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहस हुई कि क्या सिविलियंस को इन कवानीन के मुताबिक, आर्मी एक्ट के कुछ कवानीन के मुताबिक ट्राई किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का उसके अंदर फैसला आ चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और उस कानून का हिस्सा नहीं है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो माजी के अंदर भी, आज भी, पाकिस्तान में नहीं दीगर तमाम ममालिक में भी, भारत का जो इस तरह का कानून है, इंग्लैंड का जो, अमेरिका का जो कानून है, उसमें जब भी कोई शख्स कुछ ऐसे काम करे जो ऑफिशियल सीक्रेट्स को वायलेट करे, तो उसका एक ट्रायल होता है जो गैर जो रेगुलर ट्रायल नहीं होता, उसको किसी स्पेशल कोर्ट, किसी मिलिट्री कोर्ट, किसी एस्पियोनाज कोर्ट के थ्रू ट्राई किया जाता है, और उसके खदो खाल ड्यू प्रोसेस के अपने होते हैं।
تو یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی واقعی وائلیشن ہوئی ہے, جو شواہد جو ہمارے پاس جن کو کم از کم میں نہیں جانتا, اگر ان کے مطابق آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے تو اس کے اندر ایک کنوکشن بھی ہوگی, اس کا آگے اپنا اپیل کا پروسیس ہے, اور جو سپریم کورٹ کی دیگر جورسپروڈنس ہے ملٹری کورٹس کے ریلیٹڈ وہ اس کو امپیکٹ نہیں کرے گی. اس کو اپنے میرٹس پہ لڑنا پڑے گا. ماضی میں بھی سویلینز, پولیٹیشنز, دیگر لوگ, ملٹری پرسنل, تمام لوگ ریگارڈلیس آف کہ ان کا کس شعبے سے تعلق ہے, اگر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کسی افینس کی وائلیشن کی جاتی ہے تو اس کا ایک اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے جو سب کے لیے اوپن نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک اسپیشل ٹرائل ہوتا ہے. عادل صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا ملاقات ہوئی ہے, کل پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی ہے. ماضی میں دیکھا جائے تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف تضحیک امیز جو رویہ ہم دیکھتے رہے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور کل ان کی ملاقات ہوئی ہے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ یہ رویے میں اس طرح سے کیسے اچانک تبدیلی آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں, اس میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ کوئی مقتدر حلقوں نے انہیں بٹھایا ہے. کوئی یہ بات کر رہا ہے کہ یہ جو نشست ہوئی ہے یہ کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونے جا رہا ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک میں ایک سیاسی مفاہمت کی جو ایک فضا ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے. تمام سیاستدان جو ہیں وہ بیٹھنے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں کہ اس نشست کے پیچھے کوئی مقتدر حلقے, اسٹیبلشمنٹ یا کوئی گرینڈ نیشنل ڈائلاگ کا کوئی آغاز نہیں ہونے جا رہا, بلکہ یہ اتنی تاخیر کر دی انہوں نے, جو کام ان کو خود سیاستدانوں کو خود بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے, کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن آپ کو وہ وقت بھول گیا کہ جب سب ہم لوگ یہ بات کیا کرتے تھے, جب الیکشن کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے تھے, لیکن یہ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ان کی تضحیک کرتے تھے, ان کو چور کہتے تھے, ان کے نام مولانا کا نام کس طرح جلسے میں لیا جاتا تھا. تو اب اگر کوئی یہ تاثر دے رہا ہے کہ نہیں جی یہ تو ہم دیکھیں کہ ایک سیاسی فضا اس کو بہتر کرنے کے لیے یا کوئی ایک ملک کے لیے ایک ایسے گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, اتنی تباہی, ملک کا نقصان کرنے, اپنی سیاسی تباہی, اپنی جماعت کو برباد کرنے کے بعد یہ جو نشست ہو رہی ہے یہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہو رہی, بلکہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے, یہ خود سے انہوں نے انگیجمنٹ شروع کی ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی پیچ اپ ہو رہا ہے, کوئی پیچ اپ نہیں ہو رہا. عادل صاحب, پاکستان تحریک انصاف نے تو ایسی کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کرنے سے پہلے کہیں کنسلٹیشن نہیں کی, کوئی اپنے اتحادیوں سے نہیں پوچھا کہیں سے؟ مطلب ٹھیک ہے, ایک پارٹی جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اگر اس نے کوئی مفاہمت انیشیٹ کرنے کی کوشش کی تو فضل الرحمان صاحب تو اچھے بندے کو نہیں ملتے مشاورت کے بغیر, اس طرف بھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی؟ نہیں, اس میں تو انہوں نے بتا دیا نا کہ اس میں پشتون بیک گراؤنڈ اور اس میں ان کی ٹریڈیشن اور جس مقصد کے لیے وہ آئے. لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اگر مستقبل میں ایسا کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو سیاستدانوں کو یہ خود کرنا ہوگا. جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس طرح کے بہت سے ماضی میں ایڈونچر کرنے کے بعد جو پھر توپوں کا رخ ان کی جانب ہو جاتا ہے, یہ انہوں نے نہیں بٹھانا. یہ سیاستدانوں کو خود ریئلائز کرنا ہوگا, خود بیٹھنا ہوگا. لیکن یہ قطعاً کوئی ایسی بڑی کوئی پیش رفت نہیں ہونے جا رہی. اس پیش رفت کا تعلق خود اب پی ٹی آئی چاہتی ہے انگیجمنٹس ہوں, لیکن پانی پلوں سے نکل چکا ہے, پانی گزر چکا ہے. اس وقت وہ جس فیس سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس انداز میں انگیجمنٹس کر کے نکلنا چاہتے ہیں وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو ایسے میں اب آنے والے دنوں میں جو انہیں نظر آ رہا ہے, جو ہونے جا رہا ہے, آنے والے دنوں میں جو قانونی محاذ پہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, آنے والے دنوں میں جو سیاسی محاذ پہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں, یہ بہت بڑی پریشانی ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور اس طرح کی انگیجمنٹ سیاست یہ تو ہم ان کو سمجھاتے تھے سعد رسول صاحب, ہم تو اس وقت کہتے تھے کہ سیاست نام ہی انگیجمنٹ کا ہے, انگیجمنٹ کریں,
لیکن وہ لوگ جب پارلیمنٹ میں ہونے والی نشستیں تھیں وہاں پر یہ فواد چودھری صاحب اور یہ دیگر جب اٹھ کے جاتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی کو جا کے بتاتے تھے انتخابات ہو جائیں گے, اس میں نرمی دکھانی ہوگی, وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے. آگے سے جو رسپانس آتا تھا تو اس انگیجمنٹ کو تو خود خراب کیا. تو اس وقت کے اتنا گزرنے کے بعد ہم اس وقت کیا کرتے تھے, اسمبلیاں نہ توڑیں, مشکلات فیس کرنی پڑی. ہم کہتے تھے اس وقت کہ اس وقت جو استعفے ہیں وہ نہ دیں. اس وقت وہ کہتے تھے نہیں جی وہ آپ کو کیا پتا, وہ جو سیاسی بصیرت ہے یہ ریزائن کریں گے, دیکھیں گے سسٹم ڈی ریل ہو جائے گا, کچھ چل ہی نہیں سکے گا. سب کچھ چل رہا ہے. نئے پلیئرز آ گئے جن کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا وہ آئیں گے, وہ آ گئے آپ کے سیاسی بلنڈرز کی وجہ سے. بہرحال سیاست دانوں کا کام ہے یہ ملنا. یہی پہلے بالکل عادل صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ تو مشکلات ہی ہیں, لیکن مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہیں. عادل صاحب ایک بات بتائیے, میں عادل صاحب سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں آپ کی اجازت سے؟ جی مجھے حسن کی جانب بھی بڑھنا ہے. عادل صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ایک پارٹی جو پاپولیرٹی میں کہیں پہ 30-40 سے زیادہ پرسنٹیج پہ نہیں تھی, شاید اس سے بھی کم تھی, 30% سے بھی کم تھی, جب اس کو یہ مشورے دیے جا رہے تھے کہ کچھ کمپرومائز کر لیں الیکشن ہو جائے گا, اس میں سیاسی بصیرت نہیں تھی جو اسے 80% 70% تک لے آئی اپنے فیصلوں کی وجہ سے؟ یعنی آپ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں یا حمایت میں بات کرنا چاہتے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ اپنی گورنمنٹ کے جس پوائنٹ پہ جا کے حکومت سے اتری تھی تو وہ انتہائی غیر مقبول ہو چکی تھی, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ تو یہی آئی ہے. نہیں, ہم سب اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ اس جو ماضی کی حکومت ہے اس کی پاپولیرٹی کم تھی جب وہ حکومت میں تھی اور بڑھ گئی حکومت سے باہر نکلنے کے بعد. پھر سائفر کا کھیل کھیلا, ملکی سلامتی پھر دو پہ لگائی, کس کی کاسٹ پہ؟ پھر نہیں, پھر مقبولیت کس کی کاسٹ پہ؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کس کی کاسٹ پہ؟ عادل صاحب نہیں, عادل صاحب سوال اور آج جو یہ آپ سے بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے, یہ جو بات میرا اگر سوال عادل صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے, بالکل حسن صاحب کی جائے. حسن صاحب جس طرح سے غیر معمولی ریلیف پر میں اس میں لڑائی نہیں کر رہا, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی, مجھے حسن صاحب کی طرف بڑھنا ہے. میں صرف ایک جملہ ملک کی کاسٹ پہ, اگر ملک کی کاسٹ پہ, اگر ملک کی کاسٹ پہ, سائفر کی کاسٹ پہ, ملکی سلامتی کی کاسٹ پہ اپنی پاپولیرٹی بڑھا لی, اداروں کو گندا کرنے کی کوشش کی, تو پھر اس پاپولیرٹی کا کیا فائدہ؟ جی عادل بات کرنے دیں. جی سعد صاحب. جی میں عادل کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ لوگوں نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے, کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے نہیں, ہمیں ماضی میں نواز شریف صاحب کے بیانات یاد ہیں ممبئی اٹیکس کے بارے میں, دیگر چیزوں کے بارے میں, تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے ماضی کے اندر, زرداری صاحب کے بیانات آپ یاد کر سکتے ہیں, ایسی باتیں کی جنہوں نے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچایا. اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں. ہم ان تمام کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان تمام کے ان سٹیٹمنٹس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, ان ایکشنز کو کرتے ہیں, سائفر کو بھی کرتے ہیں, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں. لیکن ایک مختلف بات ہو رہی ہے عادل, بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک سیاستدان اگر یہ فیصلہ کرے ایسے ملک میں جہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ سے ایک دن نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے, واپس اب وہ تقریباً وزیر اعظم بننے کے دہانے پہ ہیں, جہاں پہ قانونی فیصلے ادھر بھی چلے جاتے ہیں, ادھر بھی چلے جاتے ہیں, قانون بدل بھی جاتے ہیں, ایسی الٹی گنگا بہنی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے دیکھی ہے. ایسے سسٹم کے اندر اگر سیاستدان کوئی ایسا فیصلہ کرے جس سے اس کی مقبولیت 70-80% پہ چلی جائے, تو آپ اسے گالیاں دے سکتے ہیں کہ اس نے ملک کے ساتھ کھیلا, اس نے بڑا ظلم کیا اس لوگوں کے ساتھ. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی سیاسی بصیرت نہیں تھی, کیونکہ سیاسی بصیرت کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاپولیرٹی اوپر جائے. ماضی میں ووٹ کو عزت دو کہ تقریروں کے درمیان میں ریاست کے اوپر اٹیک کیا گیا, لیکن سیاسی پاپولیرٹی بہتر ہو گئی. ہم نے کہا واہ 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 مریم صاحبہ کی کیا سیاسی بصیرت ہے, آج وہ پاپولر ہیں, ماضی کے اندر اتنی پاپولر نہیں ہوتی تھی. تو سیاست اور قانون کو کس کی کاسٹ پہ لی یہ بھی بتائیں نا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں.
حسن صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ غیر معمولی ریلیف پر نواز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ لاڈلا پلس قرار دے رہی ہے، شہری رحمان صاحبہ یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ جو ہے انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، اگر ہمیں ملتی تو آج ہم بجلی اور چینی کی قیمتوں پہ بات کرتے. وہیں پاکستان تحریک انصاف بھی یہی گلے شکوے کر رہی ہے، تو کیسے یہ خدشات دور ہوں گے؟ دیکھیں خدشات تو 1950 سے شروع ہوئے اور پتہ نہیں کون کون لاڈلا بنا اور کون کون پھر چلا گیا. پاکستان کی تو تاریخ بتاتی ہے کہ لاڈلا بننے آتے ہیں اور پھر بنے رہنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور پھر خود ہی غلطی کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. اور سعد رسول صاحب بھی جو بات کر رہے تھے کہ فلاں کے لیے قانون اور تو فلاں کے لیے قانون اور. اگر آپ کچھ بھی نہ کیجئے کہ صرف آپ ان کے دور کے جو کیسز بنائے گئے، جس طریقے سے مقدمات درج کر کے گرفتاریاں کی گئیں، انہی کو اٹھا کے دیکھ لیں. کسی کے سامنے کوئی دوسری رائے نہیں رہ جائے گی، ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. اور ہر چیز ایسے کلیئر ہوگی جیسے آپ دودھ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز ہے، شیشے میں ہر چیز کلیئر ہے. کہ چیئرمین پی ٹی آئی جب پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اس وقت کیسے نیب کیسز بناتا تھا، کیسے مقدمات تیار کیے جاتے تھے، کیسے قانون کو اپنے مطابق ڈھال لیا جاتا تھا. اس وقت بھی یہی فیصلے ہوا کرتے تھے. آپ بہت دور نہ جائیں، آپ تھوڑا سا کچھ ماہ قبل چلے جائیں جب چیف جسٹس آف پاکستان کیسے فیصلے لیا کرتے تھے کسی ایک شخص کو نوازنے کے لیے. وہ کیوں آپ یاد نہیں رکھتے؟ ان کو بھی آپ یاد رکھیے. ماضی کی طرف بہت کی طرف نہ جائیں، صرف ماضی قریب کی میں مثالیں دے رہا ہوں جی کہ کس طریقے سے آپ ان کے لیے تمام تر جو ہے وہ حدیں پار کر جایا کرتے تھے. تو ان کو بھی تو یاد رکھنا پڑے گا. اور اب اگر کسی کو قانون کے مطابق، ہم تو یہی کہیں گے کیونکہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ وہ عدالت جاتے ہیں، نواز شریف صاحب ان کو عدالت سے ریلیف ملتا ہے. ہاں ایک وقت آتا ہے 3-4 سالوں بعد جب محبت جو ہے وہ تمام زنجیریں توڑ دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا، وہ کسی نے کتاب میں لکھا تھا بڑا کمال، کہ پھر وہ محبوب کو کور کرنے کے لیے کہ اس کو کوئی پتھر نہ مارے، اس کی طرف کوئی گندی آنکھ سے، میلی آنکھ سے نہ دیکھے، تو پھر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں. 2013 سے بھی، بلکہ 2012 سے یہ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جب میں نے بہت اس کا بغور دیکھنا شروع کیا. اس پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے، وہ بھی اسی طریقے سے آنا، وہ بھی کسی ٹائم محبوب ہوا کرتے تھے. اب بھی کوئی کسی کا محبوب ہے. پھر ایک وقت آتا ہے وہ لاڈلے میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اور پاکستانی سیاست، اس میں تو ناممکنات کی تو مثال ہی نہیں ہے. ممکنات ہے، سارا کچھ ممکن ہے. اگر آج یہ ہیں کل کوئی اور ہے. ایک وقت تھا کہ جب عدالتیں، نیب، تمام تر معاملات کو صرف ایک سائیڈ کی طرف دیکھا کرتی تھی، ون سائیڈڈ پالیسی کے تحت چلتی تھی. ہم نے نواز شریف کو جیل میں پھینکنا ہے. اور وہ پھر کیا کیس بنا؟ کرپشن کے کیسز بنے. تو آج وہی نیب کہتی ہے وہ کرپشن کے کیسز تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم تو دوبارہ سے اس کا جائزہ لیں گے. آج وہی نیب جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی دکھائی دیتی ہے عدالتوں میں. آج وہی چیزیں جو ہیں ادارے کل ان کے خلاف تھے، آج ان کے حق میں بات کرتے ہیں. تو پھر آپ کہتی ہیں لاڈلا، کوئی کہتا ہے محبوب، کوئی کہتا ہے کسی کا پیارا، کوئی کہتا ہے ہمارا محبوب. آپ بھی یہی سمجھ رہے ہیں وہ لاڈلے ہیں؟ کے ساتھ کیا ہوا حسن صاحب؟ دیکھیں اب مجھے بات کرنا، دل صاحب میں نے آپ کی بات سنی، سعد رسول صاحب کی بات سنی. صرف مختصر بات اتنی سی ہے، آپ دونوں جس چیز پر بحث کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے قانون اور تو ان کے لیے قانون اور. ان کی پاپولیرٹی اس وقت بڑھ گئی، ان کی پاپولیرٹی کس وقت بڑھی؟ بھئی اصل تو پاپولیرٹی کا گراف جو ہے وہ تو عوام کے توازن، عوام کے جو ہے وہ ماحول میں جا کے جانا جاتا ہے. وہ تو آپ اور میرے یا کسی کے بیان سے تو کوئی توازن نہیں برقرار رکھا جاتا. وہ تو ہے جب آپ عوام کے پاس جائیں گے. اور اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاستدانوں کو اپنے پاؤں پر سیاست کرنے کی اجازت دی جائے اور پھر پتا چلے گا کہ کون سا سیاستدان کتنا مقبول. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو میں پاپولر نہیں ہے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آئے ہیں، آنے کے بعد مسلم لیگ نون میں ایک جنون اور ایک طاقت دیکھنے کو ملی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی سیاست میں کسی حد تک تبدیلی آئی ہے. لیکن جس طریقے سے سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے، عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، تمام تر قوانین جس طرح ماضی میں کیسز بنے تھے اس طرح اب ون سائیڈڈ رہ کے اس ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ان کو سپورٹ دی جا رہی ہے. تمام تر جو ہے وہ شہنشاہوں والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عدالتیں. اور میں تو حیران ہوں کہ وہ جج بشیر صاحب، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں،
جو گھنٹہ گھنٹہ انتظار نہیں کرتے تھے، ایک سیکنڈ انتظار نہیں کرتے تھے، اب تو وہ ایک ایک گھنٹہ سننے میں آ رہا ہے کہ وہ انتظار کرتے تھے کہ وہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے، فیصلہ سنانا ہے. ان کے لیے اس وقت کوئی الگ سے پروٹوکول نہیں لگا کرتا تھا. آج تو پورا اسلام آباد جو ہے وہ پروٹوکول کی زد میں تھا کہ جناب نواز شریف صاحب نے عدالتوں میں جانا ہے. دیکھیں یہ جب کیسز چلتے رہیں گے، اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے، تو پھر نواز شریف صاحب کو تو پتہ لگ رہا ہے کہ سپورٹ حاصل ہے. لیکن کیا جو ڈیل آنے سے پہلے کر کے آئے تھے، جب ان کا سفر کا آغاز ہوا تھا، آج بھی وہ اس ڈیل پر کام کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیل کہیں نہ کہیں خراب ہوتی دکھائی دی ہے، اور اب وہ 50% پہ کری ہے، 100% پہ نہیں کری. یہ آنے والا وقت بتائے گا نومبر میں کہ کس حد تک تبدیلیاں ہوتی ہیں، کس حد تک کیسز جاتے ہیں. اور ان کے کیسز اگر ختم ہو جاتے ہیں، نیب جس طرح ان کو سپورٹ کر رہا ہے، تو اس طرح تو پھر عوام کا، عام آدمی کا تاثر یہ ابھرتا ہے کہ وہ اداروں پر ان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، عدالتوں پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے. یہی وہ ادارے جو کیسز بناتے تھے، یہی وہ ادارے جنہوں نے ایک لیڈر کو، ایک نہیں بے شمار لیڈران کو، ایک اب بھی ہے، ایک ماضی میں بھی ہے سیاسی جماعت کا، اس وقت بھی لیڈران تو رہے. حسن صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے نیب جو ہے وہ سہولت کاری کر رہی ہے؟ دیکھیں جو نیب، دیکھیں نیب تو ایسے جس طرح سیاسی انتقام کے لیے ادارہ بنایا گیا ہے، ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں، اب بھی آپ دیکھ لیں. نیب نے تو کبھی بھی کوئی کیس پوزیٹیو طریقے سے بنایا، اس پر سٹینڈ کیا ہو تو ماضی کے ابھی مسالے دیکھ کے بتا دیں. اتنے ہمیں بتایا گیا تھا، میں نے خود جا کے احتساب عدالتوں سے اتنے پلندے لے کے لا کے پڑھے، کس طرح منی لانڈرنگ کی گئی، کس طرح کرپشن کے الزامات ان پر لگے، کس طرح ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے الزامات لگے. 3 ریفرنسز بنائے گئے تھے، 2 پہ کیس بنا نا، اور وہ میں نے خود چیزیں پڑھی. اب اگر ہمیں یہ نیب کہتا ہے کہ وہ چیز غلط ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ نیب تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنایا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے. اب تو اعتماد اٹھ گیا، اب وہ کسی کو پکڑتے ہیں، کل وہ باہر آ جائیں گے. آج وہ کسی کو اٹھاتے ہیں، کل وہ پھر باہر آ جائیں گے، اور کل ان کے خلاف ان کے حق میں بات کر رہے ہوں گے. اداروں پر اب عوام کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. میں جس کی بات کرتا تھا، ادارے مضبوط ہوں گے، نیب مضبوط ہوگا، اینٹی کرپشن مضبوط ہوگی، اس طرح کے سیکشن چیزیں مضبوط ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا. اگر آپ اس طرح کھلی چھوٹ دے کے ایک سیاسی لیڈر کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں کہ محبوب کے لیے ہر چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اس پر پتھر کوئی نہ مارے، تو پھر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. پھر پاکستانی سیاست ہے، ماضی سے 1950 سے چلتا آ رہا ہے. وہ کون سا تھا مولوی تمیز الدین کیس، جب وہ سعد رسول صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ کیا راستے جب کھولے گئے تھے، تو اس ٹائم سے لے کے آج تک کوئی ڈیل اور کوئی ڈھیل، کہیں پر لاڈلا، کہیں پر وہ نہیں لاڈلا، کہیں پر بہت زیادہ محبوب، کہیں پر نہیں محبوب، کہیں پر پیارا تبدیل ہو گیا، کہیں پر چیزیں ہو گئیں، اور بھی چٹکی سے معاملہ سارے ختم کر دیے. وہ آپ کو یاد ہے نا، وہ کسی نے کہا تھا کہ چٹکی میں دروازہ کھلا اور اس کو لیڈر بنا دیا، چٹکی میں کیسز ختم، چٹکی میں سارے معاملات ختم، چٹکی میں نیب نے کیس بنائے تھے وہ سارے اڑا کے رکھ دیے، چٹکی میں سارے پاپولر لیڈر اوپر چلے گئے، چٹکی میں پاپولر لیڈر کو آپ نے نیچے لا کے ختم کر دیا. کیا کبھی کسی سیاستدان نے چٹکی میں یہ سنا کہ غریبوں کے مسائل حل ہوئے؟ کیا کبھی چٹکی سے کبھی ان کے غریبوں کے مسائل حل ہوتے دکھائی دیے جس طرح ان کو ریلیف ملتے ہیں؟ کیا غریب جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، ان کو کبھی یہ چٹکی میں مسائل حل کرتے ان سیاستدانوں نے کبھی حل کیے؟ کبھی سوچ بھی نہیں آتی ان کی چٹکی میں. ان کی سوچ بنانے میں بھی کئی سال لگتے ہیں، کئی ماہ لگتے ہیں ان سیاستدانوں کو کہ ہم نے اب چٹکیاں نہیں مارنی. ہمارے چٹکیوں صرف ان کے لیے ہیں جو ان کے سیاستدانوں کے کیسز ختم ہوں، ان کے لیے راستے کلیئر ہوں. غریبوں کا آج ان سے بات کریں، جب سے قائد نواز شریف صاحب آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک، آپ کہہ رہی پاپولیرٹی بڑھ گئی، کوئی کہہ رہا ہے کم ہو گئی، اچھا جلسہ کیا، اس وقت سے لے کے آج تک عوام کی کیا ایشوز پہ بات کی ہے؟ نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے، ان کی پارٹی کے کسی بندے نے عوام کے لیے کیا بات کی ہے؟ میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اداروں کو جو ہے وہ سہولت کاری کی بجائے جو ہے مضبوط کردار ادا کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ مہنگائی سے بلکہ ایک اور بھی بڑا مسئلہ ہے وہ کشمیر کا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور ہم بات کریں گے، آج ہے 27 اکتوبر، اور 27 اکتوبر کشمیریوں کے لیے وہ سیاہ دن ہے جب 76 سال پہلے بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کیا، اور پاکستان پہلے سے ہی کشمیریوں کو ان کی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنے کی حمایت کرتا آیا ہے.
मगर भारत के ओछे हथकंडे, भारत में हिंदुत्व के बढ़ते असर और रसूख ने आज कश्मीरियों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। साथ साहब आपकी जानिब आऊँगी, क्या देखते हैं आप, जिस तरह से 76 साल से कश्मीरियों पर जिस कदर जुल्म किया जा रहा है उसकी नज़ीर जो है वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। क्या देखते हैं आपके मसला कश्मीर के हल में बड़ी रुकावट है क्या? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि मसला कश्मीर दीगर मसाइल की तरह जिन लोगों से रिलेट करता है उन्हीं लोगों ने उसको रिज़ॉल्व करना है। मसला कश्मीर को रिज़ॉल्व करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने नहीं आना, मसला कश्मीर को रिज़ॉल्व करने के लिए अमेरिकी बेड़ा नहीं आएगा, ना शायद रूस का बेड़ा आएगा। ये मसला पाकिस्तान ने अपने कश्मीरी भाइयों के लिए रिज़ॉल्व करना है, और अगर कहीं से हमें किसी की मदद की उम्मीद होगी तो वो हमारे दीगर मुसलमान भाइयों की होगी, या जो हमारे स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं चीन और दीगर लोग, उनकी होगी। लेकिन असल में इस तमाम चीज़ का दारोमदार पाकिस्तान की एक्शनेबिलिटी पे बनता है, आपकी मेरी एक्शनेबिलिटी पे बनता है। इसके अंदर तो अब तकरीबन कोई दो राय ना रह गई हैं, ना किसी को रखनी चाहिए, ना ही मेरा ख्याल है कि किसी भी पढ़े लिखे शख्स में अब इसमें तो कोई दो राय नहीं रह गई, वो भारत में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, वलैत में हो, जहाँ भी हो, कि मोदी की हुकूमत ने जितनी बर्बरियत अपने दौर में कश्मीर में की है और इस वक्त भी कर रही है, उसकी तो नज़ीर ढूंढने के लिए शायद आपको करबला के मैदानों तक जाना पड़े, जिस तरह की बर्बरियत कश्मीरियों के ऊपर हुई है जी। ऐसी सिचुएशन के अंदर इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस बर्बरियत को रोकने के लिए आपको, मुझे, हमारे मुल्क को, हमारी रियासत को कुछ करना चाहिए। लेकिन हमें जहाँ पे हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं तो इसको ठीक करने के लिए, इसकी सपोर्ट में खड़े होने के लिए, एक्शंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम कुछ अपनी गलती का भी एतराफ़ करें। और वो गलती ये कि अगर आप देखिए तो कश्मीर की बात हम अपने प्रोग्राम में, मीडिया पे, दीगर टेलीविज़न्स पे, सोशल मीडिया पे, हमारे सोशल मीडिया पे, टेली मीडिया के ऊपर, ये डिजिटल मीडिया के ऊपर हर वक्त लोग बहस कर रहे होते हैं किसी न किसी इंटरनल मामले की, किसी दीगर मसले की। हमारी सियासत के सियासतदानों की आप तकारीर सुन लें तो मेरा ख्याल है कि कश्मीर का लफ्ज़ आपने नवाज़ शरीफ साहब से शायद 4-5 साल पहले से ना सुना हो, या 2019 के बाद मेरा ख्याल है शायद उस वक्त उन्होंने कहा और अभी तक नहीं कहा। और इसी तरह आप दीगर पॉलिटिशियंस का भी देख सकते हैं। अगर हमारे नेशनल नैरेटिव में से ये बात निकल जाएगी, अगर हम सिर्फ कव्वा हलाल है हराम है की बहस में पड़ जाएंगे, इसकी धोती और उसकी शलवार और इसकी कमीज़ और उसकी पगड़ी उछालने के अंदर लग जाएंगे, अगर हमारे सबसे देरीना दुश्मन हमारे दरमियान मौजूद हैं और कोई और नहीं है, अगर हमारे सबसे शिद्दत वाले मसाइल वो मसाइल हैं जो मुझे अपने भाई से हैं, मुझे अपने हमसाए से हैं, मुझे अपने रिश्तेदार से हैं, तो दुश्मन इसकी क्यों ना एडवांटेज लेगा जो इस वक्त कश्मीर के अंदर हो रहा है और उस पर उस तरह का शायद एक्शन नहीं हो सका। हमें इस बर्बरियत को, जिसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, इस तरह की फ़ैशिस्ट रजीम को, जिसके ऊपर दुनिया सारी, भारत की जो फ़ैशिस्ट रजीम है जिसके ऊपर दुनिया सारी अब बिलबिला उठी है, जिस तरह की वहाँ पे बर्बरियत की जा रही है, उसके ऊपर अब कोई दो राय नहीं। इसकी तरफ अपनी नेशनल एनर्जीज फोकस करनी पड़ेंगी। ये हर साल एक दिन के टेलीविज़न प्रोग्राम से बात रिजॉल्व नहीं होगी, ये हमारा नेशनल नैरेटिव बनेगा, इसके अंदर आइडियाज़ क्रिएट होंगे, हमारे यंग लोग कोई नए आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में कोई रीथिंकिंग होगी, तब ये मसला सॉल्व होगा। मेरा नहीं ख्याल कि साल में 1-2 दिन बात करने से होगा। जी बिल्कुल। अदल साहब, जिस तरह से साथ साथ फरमा रहे हैं, क्या लगता है कि आपको मुज़ाकरात से मसला कश्मीर के हल होने की कोई उम्मीद है? देखें, एक ऐसे वक्त पे जब हम यौम सियाह मना रहे हैं, इसको मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है उससे मैं रिलेट करना चाहूँगा। बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। क्यों भारत जो है वो इसराइल का इतना बड़ा हिमायती है? क्यों भारत जो है वो इसराइल के लिए काम करता है? उसके जासूस पकड़े जाते हैं जो इसराइल के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कतर में उसके 8 जासूस पकड़े जाते हैं। क्यों वो उसके लिए हमेशा से एक हमदर्दी रखता है? क्योंकि जो मॉडल जो इस वक्त
اسرائیل نے وہاں پر اپنا رکھا ہے. ایگزیکٹلی بھارت بھی کشمیر میں وہی ماڈل نہ صرف لے کے آنا چاہتا ہے بلکہ اس پہ کام کر رہا ہے. وہ وہاں اسی طرز پہ ڈیموگرافکس جو ہیں وہ تبدیل کر رہا ہے, اسی بنیاد پہ, اسی طرز پہ وہ جس طرح اسرائیل وہاں پر فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے, وہاں پر ان کی ایتھنک کلینزنگ کی جا رہی ہے, یہاں پر بھی اسی طرز پہ مودی سرکار کام کر رہی ہے. تو لیکن جو اس وقت پریشان کن بات ہے کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے, جو اسرائیل کر رہا ہے, دنیا میں ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے چیمپئن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. یہاں بھی خدا نہ خواستہ اگر اسے وہاں پر وہ کامیابی ملتی ہے تو یہاں پر اس کا جو فالوور ہے وہ اگر اس ماڈل کو اور زیادہ شدت سے آگے لے کر بڑھتا ہے تو یہاں بھی کہیں ہمیں وہی صورتحال نہ دیکھنے کو ملے کہ دنیا وہاں پر جس طرح خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے, یہاں بھی دنیا کا جو دوہرا معیار ہے وہ اگر نظر آتا ہے تو پھر جو کشمیریوں کے مسائل ہیں یہ آنے والے برسوں میں خاصہ مزید بڑھتے نظر آ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, جس طرح سے دوہرا معیار ہے بھارت کا. جی بالکل. اور جی عادل صاحب, مجھے حسن صاحب کی جانب پڑے. حسن صاحب, اب جس طرح سے سعد صاحب نے بھی بتایا اور عادل صاحب بھی جس طرح سے بتا رہے, ایک دوہرا معیار ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یقیناً پاکستان نے تو ہمیشہ سے اقدامات کرنے کی کوشش کی ہے, ان کی امنگوں کو جو ہے ان کے مطابق حمایت بھی کی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ جو آنے والی اگلی جو حکومت ہے اس کو کیا جو ہے سٹانس لینا ہوگا؟ دیکھیں, فلسطین کا ایشو ہو یا مقبوضہ جموں کشمیر کا ایشو ہو, وہاں پہ جو بہتا لہو ہے, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دنیا کو ایک تباہی کی طرف دھکیل رہے ہیں یہ معاملات. اور حکومتیں, ایک حکومت ہو اس کو سنجیدگی سے معاملات کو ہر پلیٹ فارم پر اجاگر کرے. پاکستان کی عوام میں 60% نوجوان ہیں, تمام کو سفیر بنائیں کشمیر کے ایشو کو لے کر, اور تمام جو ہے اس معاملے کو جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو اجاگر کیا جائے. اصل میں سیاستدانوں کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا. جو سعد رسول صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے خود بیٹھ کے اس معاملے کو حل کرنے پر فوکس کرنا ہے. جب ہم خود ہی لڑتے رہیں گے تو ہم اس معاملے کو کہاں لے کر جائیں گے. اور مقبوضہ جموں کشمیر میں جس کی ہم آج ذکر کر رہے ہیں, 27 اکتوبر 1947 سے جو ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں. کسی کو کتنی دفعہ UN میں بھی 5 قراردادیں پاس ہو چکی, پھر اس کے بعد جنیوا کنونشن میں بھی جو ہے وہ فیصلے ہوئے, مطالبات ہوئے, احکامات بھی دیے گئے, پھر اس کے بعد OIC میں بھی کئی معاملات زیر غور لائے گئے. مجال ہے کوئی کسی کی طرف جو ہے وہ کسی, میں تو یہ پریشان ہوں کہ اتنے بڑے عالمی ادارے, عالمی قوانین کے جو ہے وہ حکمیت رکھنے والے سپر پاور, کوئی کسی کی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. مقبوضہ جموں کشمیر کب کا یہ معاملہ چلا آ رہا ہے, اور بھارت ہے وہ کشمیریوں پر ظلم ڈھاتے دکھائی دیتا ہے, ان کی آنکھیں تباہ کر دی. میرے پاس ڈاٹا موجود ہے کہ اب تک ہندوستانی افواج نے تقریباً 2.5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کر دیا ہے, اور 7,000 سے زائد ماورائے عدالت جو ہے وہ قتل کر چکی ہے. 1 لاکھ سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں, اور 11,000 سے زائد خواتین زیادتی کا شکار ہو چکی, اور ہزاروں خواتین ایسی ہیں جن کے ساتھ بھارتی افواج نے جو ہے اجتماعی زیادتی کی. بے شمار بچے ایسے ہیں, نوجوان ہیں جن کی آنکھیں تباہ کر دی, آنکھوں سے محروم کر دیا. اور پھر اسی طرح وہاں پر انٹرنیٹ سروس طویل عرصے سے بند ہے. جب 2019 میں انہوں نے جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ ان کی وہ معاملہ ختم کیا تھا, پھر اس کے بعد 16 لاکھ کشمیری گرفتار کیے گئے ہیں, 1100 سے زائد املاک کو نظر آتش کر دیا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ 10,000 نوجوانوں کو اٹھا لیا گیا ہے, لاپتہ ہیں. اور یہ میں تو یہ داد و شمار پیش کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہیومن رائٹس واچ بھی لکھ چکا ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی رپورٹ کر چکی ہے, الجزیرہ بھی لکھ چکا ہے. تمام انٹرنیشنل ادارے مقبوضہ جموں کشمیر پر جو ہے وہ آواز بلند کر چکے کہ وہاں پر کس طریقے سے بھارتی افواج کے ذریعے اور کس طریقے ہندوؤں کے ذریعے وہاں پر جو ہے وہ کس طریقے سے وہ مظالم ڈھا رہا ہے, کس طریقے سے ان پر جو ہے وہ کشمیریوں پر جو ہے ظلم ڈھاتے دکھائی. انہوں نے پراپر ایویڈنس ہر طرح کی چیز رکھی, لیکن مجال ہے کوئی کسی پر ایکشن نہیں لیا جاتا. اس پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. عالمی اداروں کو بار بار کھٹکھٹانا پڑے گا کہ اس کو سنجیدگی سے لیں,
اور پاکستان ٹھیک ہے، عالمی اداروں کو جو ہے ہمیں باور کروانا پڑے گا. بالکل رہے. حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے کیونکہ بھارت کی بات ہو رہی ہے اور بھارت میں ورلڈ کپ بھی ہو رہا ہے. پاکستان اور جنوبی افریقہ آج مد مقابل ہے اور جس طرح سے قومی ٹیم کی جانب سے کرکٹ کا جنازہ نکالا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس.